जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास साहब के सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आपको पता है बहुत कुछ इन 3-4 दिनों में इतनी सारी यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, वेरी सेंसेशनल लगता है। कोई आपको ब्लॉकबस्टर जैसे मूवी के कुछ सीन हो, आपको यकीन नहीं आता कि पिछले 3-4 दिनों में क्या कुछ हुआ। स्पेशली इस्लामाबाद की हद तक मैं बात करूँ तो ऐसे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं हुकूमत की, खान साहब की, फ़ौज की, एजेंसीज़ की, KPK की, कि आपको एक लगता है फ़िल्म का सीन है और आप किसी उस सिनेमा हाउस में बैठे हुए और आपके सामने आंखों से ये मनाजर चल रहे हैं और आपने आराम से 2-3 घंटे की फ़िल्म देखी, फिर उसके बाद पॉपकॉर्न खाया, पेप्सी कोक जो भी खाना पीना था वो खाया पिया और बाहर आ गए। द लाइफ इज़ अगेन एक तरह की नॉर्मल है। तो क्या वाकई इस्लामाबाद में लाइफ जो है वो नॉर्मल हो गई है? खान साहब के जो मकासद थे, चीज़ें थी जिनके लिए उन्होंने ये 4 अक्टूबर की कॉल दी थी और इतना बड़ा हंगामा हुआ, या बाद में जो कुछ अब हो रहा है या हुआ है, तो क्या उनके मकासद अचीव हो गए हैं? उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी, समझी थी कि इस 4 अक्टूबर के इस धरने से, कॉल से, वो भी लीडरलेस, कोई लीडर नहीं जाएगा, सिर्फ वर्कर होंगे और लोग होंगे, हजूम होंगे, तो उसको उससे खान साहब को क्या मकासद जो हैं वो हासिल हो सकते थे या हुए हैं, या जो स्ट्रेटजी थी वो सारी बैकफायर की और खान साहब और उनकी पार्टी के गले पड़ गई है। सो इस पर भी बात करते हैं। साथ में उनके गंडरपुर साहब हर दफ़ा ही गायब हो जाते हैं और अब की दफ़ा जो गायब हुए हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टोरी सुनाई जाके KPK की उन्होंने असम्बली में। तो क्या गंडापुर साहब जो हैं वो ये उनके खिलाफ काल परसों से कैंपेन चली हुई है कि वो डिच कर गए, वो भाग गए, गायब हो गए, फलान हो गए, ऐसे हो। क्या वाकई गंडापुर साहब ने उनको डिच किया इमरान खान साहब को? वाकई उन्होंने को खान साहब के जो मिशन था, जो टास्क थी, उसको पूरा नहीं किया और वो पतली गली से निकल गए? या वो कहते हैं 12 अजला से गुजर कर उनके जेब में पैसे भी नहीं थे और वो वहाँ पे KPK असम्बली में पहुँच गए? ये सारी कहानियाँ, फेरी टेल्स, ये वाकई ऐसे हैं? और खान साहब जो हैं अब तक इसके बाद खामोश क्यों हैं और खान साहब ने अब तक इस पर ये बात क्यों नहीं की? और PTI के अंदर बहुत बड़ी एक लड़ाई जो है ना वो शुरू हो गई है एक दूसरे को अक्यूज़ करने की। और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि PTI का जो वर्कर है वो खुद को बिट्रेल ये फील कर रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, उसे अफसोस है, उसके अंदर शायद पछतावा है, या उसको लगता है मुझे यूज़ किया गया है, हमें खुला छोड़ दिया गया बिफोर स्टेट की एजेंसीज़ के, पुलिस के, हमने मारे कहीं, हमने सब कुछ किया, गिरफ्तारियाँ दे रहे हो और आपकी जो लीडरशिप है वो आपकी गायब हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया कि आपकी समझदारी का तकाजा क्या होता है, और वो भी उस पर बात करने की ज़रूरत है। और प्लस जो एक टर्म यूज़ की गई लीडरों के बारे में कि घर से बैठ कर उन्होंने स्काइप पे या उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने अपने वर्कर्स को तो पैगाम दिए कि बाहर निकलें और तहस नहस कर दें। तो वर्क फ्रॉम होम की एक टर्म जो थी कोविड के दिनों में आई थी, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इंट्रोड्यूस हो गई कि लीडरशिप जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगी, वर्कर जो है वो आके सड़कों पे मार खाएगा, जेलें भुगतेगा और वो सफ़र करेगा। सो तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ ये स्ट्रेटजी क्या थी खान साहब की, और इसका क्या उनको फ़ायदा नुकसान हुआ है, अब क्या होगा फर्दर? इस पर भी हुकूमत मतलब बड़ी तेज़ी से हावी हुई हुकूमत। मतलब खान साहब की मैं समझता हूँ कुछ लूज़ बाल्स हुई हैं। वो लूज़ बाल्स क्या थी जो खान साहब ने किए जिसकी वजह से सब कुछ हुआ और उनके गले में एक मैं समझता हूँ एक नया क्राइसिस पैदा हुआ है। साथ में जो खबर है आपके लिए वो शेयर करने वाली, उस पर वो बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम आएंगे इस पे बात करेंगे ये इमरान खान साहब की जो लूज़ बाल्स की हैं इन्होंने, इसका उन्हें क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है। वो ये है, मेरी खबर है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो ऐनी तरामीम का जो पैकेज था जिस पर बड़ी बातचीत होती रही पूरा महीना, आपको पता है कि आना जाना, मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान साहब, हुकूमत, पार्टी, पूरा। उससे पिछले हफ्ते जाएँ तो पूरे 3 दिन तक इमरान को बुला कर बिठाया गया और अगेन किसी लम्हे भी वो पेश हो सकती थी, मुसद्दे को सीक्रेट रखा गया। और अल्टीमेटली फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस पूरे जो पार्टी हो रही थी उस पर उन्होंने मेज़ ही उलट दी कि जनाब कि मैं आपके साथ सपोर्ट ही नहीं करता, जिसके बाद हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पे मायूस हुई। और हालांकि उन्होंने सिफारिशें भी बड़ी कराई थी, सऊदी अरब से टेलीफोन कॉल्स मौलाना साहब को कराई गई थी, और बाद में मौलाना साहब जो हैं वो वहाँ सऊदी उस सफ़ीर से मिलने के लिए वहाँ सफारत खाने भी गए थे, वहाँ पे भी उनकी गुफ्तगू हुई। तो फिर मौलाना साहब की सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू, और मौलाना साहब ने एक तरह का इंडिकेशन भी दिया था कि हाँ मैं तैयार हूँ, बातचीत हो सकती है, लेकिन बाद में कोई हुकूमत ने दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। मेरी खबर ये है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 3 ये मतलब ऐसी वजूहत हैं, रीज़न हैं जिसकी वजह से हुकूमत फौरी तौर पर तरामीम लेकर नहीं आ रही। 3 रीज़न हैं जो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। हाँ, जो डेट्स हैं वो भी बताऊँगा कि किस डेट को किन दिनों में ये अपनी ये तरामीम लेकर आएंगे। लेकर ज़रूर आनी है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टाइमिंग का मसला है कि किस टाइम पे आपने इनको लेकर आना है, क्यों और कब, ये सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट इस वक्त इशू है। और किसके साथ लेकर आना है, मौलाना साहब को साथ मिला कर लाना है, या फिर आपने PTI के कुछ सेनेटर्स हैं जो मेरी इतला है कि उनको कुछ सिंध से भी हैं, कुछ एक आध और प्रोविंस से भी हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है कि जनाब कि उनको अपने साथ मिलाया जाए और उनको
یہ کل کو اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ الیکٹ کرایا جائے. سو ان کے لیے کمفرٹیبل جو ہیں کہ کوئی پنجاب سے کوئی ایک آدھ ہو جائے, کوئی ایک آدھ آپ کا کوئی سندھ سے مل جائیں آپ کو, کیونکہ 4 کے قریب سینیٹرز بتائے جا رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ملتے تو پھر آپ نے اگر پورے نمبرز پورے کرنے تو سینٹ میں جو آپ کو 4 یا 5 آپ کو چاہیے سینیٹرز وہ کیسے پورے کریں گے. تو اس کی اسٹریٹجی بھی تیار کی جا رہی ہے. شاید پیپلز پارٹی کوئی اپنی قربانی دے, کوئی پنجاب میں کوئی نواز لیگ جو اپنے کسی کوئی سینیٹر کی قربانی دے اور وہاں سے ان کو دوبارہ اگر ڈسکوالیفیکیشن بعد میں ہوتی ہے تو ان کو دوبارہ الیکٹ کر کے لایا جائے. سو اس طرح کی یہ اسٹریٹجی بھی سوچی جا رہی ہے. اور قومی اسمبلی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا بیسٹ سوٹیڈ تو یہی تھا. میں بھی ابھی مطلب اسی بات پہ کہوں گا کہ آپ کو پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑنے کی, زبردستی کرنے کی اور اس طرح کی جس کو مطلب ہمارے ہارس یہ ٹریڈنگ کہا جاتا ہے وہ میرا خیال نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اتنی بڑی اہم ترامیم اگر آپ کر رہے ہیں عدلیہ پہ اور جوڈیشری ریلیٹڈ ویری میسو ارتھ شیکنگ جن کو کہا جاتا ہے, تو پھر آپ ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ہیں, پھر کلیئر پولیٹیکل ایک موریلٹی کے ساتھ ہیں, پھر آپ کو مطلب ہے پورے کانفیڈینس کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ووٹ تھے یا الائز کے ووٹ لے کے مطلب اس بات میں لائک اٹ اور ناٹ, ہم ان ترامیم پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, ان کو ڈس لائک کر سکتے ہیں, ان کو برا سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر پارلیمنٹ میں اگر اکثریت کے ساتھ اس میں چینجز کی جاتی ہیں, دیٹس ہاؤ دا کنٹریز رن, وی لائک اٹ اور ناٹ. پھر سوال یہ ہے کہ آپ اس میں کس لوگوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ آپ ڈلواتے ہیں؟ اگر زبردستی ڈلوائے جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, مار پیٹ کی جاتی ہے, پھر تو میرا خیال ہے ان ترامیم کا نہ وہ امپیکٹ ہوگا نہ ان کی وہ ایک ہائی پولیٹیکل مارل گراؤنڈ ہوں گے. بہت سارے لوگ کہیں کہ مارل گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں, قانونی سب شے ہوتے ہوں گے, لیکن ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ جس اتنی چینجز جب آ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے ہائی مارل گراؤنڈ بھی ضروری ہوتے ہیں, لیگل بھی ضروری ہیں, ووٹ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو ہوتا ہے وہ ہائی مارل گراؤنڈ ضروری ہے کہ یس وی ڈیڈ اٹ اور ہم نے اس کو تھرو پراپر چینل کیا. جیسے عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی, بے شک ان کی پارٹی کے لوگ وہ کچھ بھی کہتے رہے, لیکن اٹ واز ڈن اکارڈنگ ٹو دا لا کے ذریعے کیا گیا, اور کوئی پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کر ان سے ووٹ نہیں ڈلوایا گیا تھا. انہوں نے اپنے ہی جو ان کی الائز پارٹی تھی, الائز پارٹی کو توڑ کے انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد انہیں منظور کرے, وچ واز اگین اے لیگل تھنگ. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا خان صاحب کو, لیکن یہی طریقہ تھا, یہی لیگل کام تھا, لیگل طریقے سے کیا گیا. اب سوال وہی ہے ان ترامیم کو بھی آپ لیگل طریقے سے کرنا چاہیں کہ جیسے آپ نے اس وقت کیا تھا, آپ مولانا صاحب کو ساتھ ملے, مطلب مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیتے تو آپ پہ کوئی الزام نہیں لگتا کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, آپ نے کوئی ووٹ خریدے ہیں, آپ نے کوئی زبردستی کی ہے, پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ ڈاکہ مارا ہے یا 2 نمبری کی آرم ٹویسٹنگ کیا. نو, کہ الائز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب اتنی بڑی پرائس اگر آپ سے مانگ رہے ہیں جو نہیں پے کر سکتے اور آپ سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہر صورت میں ہے اور پھر ہم عام ٹویسٹنگ کریں گے اور ان کے لوگوں سے ووٹ ڈلوائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ترامیم یہ فردر یہ کنٹروورشل ہوں گے اور جو ان کا مقصد ہے حکومت کا وہ نہیں ہو سکے گا. خیر دیٹس اندر ایک کامنٹ ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کیوں فوری طور پر نہیں ہو رہا. میری اطلاع یہ ہیں 3 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے یہ پاکستان میں, تو اس وقت حکومت نہیں چاہتی کہ جناب کہ ہم یہ ترامیم کا بل لے کر آئیں اور ہنگامہ ہو, شور شرابہ ہو, پولیٹیکل شوز شروع ہو جائیں, سڑکوں پہ کوئی مظاہرے ہوں, پارلیمنٹ کے اندر ہوں. سو یہ سین کوئی اچھا نہیں لگے گا. جو آ رہے ہیں باہر سے شنگھائی کانفرنس ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے, ایک ریجنل ایک جو آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں, کنٹریز آ رہے ہیں. سو اس وقت وہ نہیں چاہیں گے کوئی ہنگامہ ہو پاکستان میں اور سارا میڈیا کا رخ جو ہے نا وہ ادھر ہو, یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں لائک یہ پی ٹی آئی وہ اس سے پوائنٹ اسکورنگ کریں اور اس کو ایشو بنا کے ان کے لیے پرابلم پیدا کریں. ایک تو یہ ریزن ہے, لہٰذا اس کو جب تک شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے اب تک کہ وہ شاید ایک ڈیلیگیشن پارلیمانی ممبران کا لے کر سوئٹزرلینڈ جائیں. ایک مطلب ہر سال اینول آپ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ, یا سیمینار ہوتے ہیں یا کانفرنس کہہ لیں, وہاں پر وہ جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ٹریول کریں گے. سو یہ بھی ایک آ رہی ہے کہ وہ بھی سوئٹزرلینڈ کی وزٹ جو ہے وہ بھی مس نہیں کی جائے گی, اور اس میں کچھ جیسے میں نے کہا کہ ایم این ایز بھی جائیں گے, اسپیکر صاحب کا بھی ابھی ہے وہ بھی جائیں گے, اور کچھ اور آفیشل وغیرہ بھی جائیں گے. تو لہٰذا دوسری ریزن یہ ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے اور وہاں 3-4 دن کی کانفرنس ہوتی ہے, سو وہ واپس آئیں گے, پھر اس کے بعد ہی کوئی پروسیس ہوگا, اسپیکر نے بھی کرنا ہے, ووٹنگ بھی ہونی ہے اگر آپ کی اس پہ. تو تیسری ریزن یہ ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ عمرے پہ جائیں مولانا صاحب جو ہیں. تو اس وقت بھی یہ کوشش کرے کہ حکومت کہ ہمیں جب مولانا صاحب اگر ملک سے باہر ہیں تو ہم اس وقت ترامیم نہ کریں, کہ ان کو راضی کیا جائے, منایا جائے. اگرچہ میری ان مولانا صاحب کے ایک ان کے بندے سے بات ہوئی ہے, ویری آنریبل
یہ ہیں غوری صاحب ہیں. تو غوری صاحب کا یہ کہنا, میں نے پوچھا ان سے, میں کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ شاید وہ عمرے پہ جائیں, تو ان کا کہنا تھا جناب کہ وہ انہوں نے جانا تھا 3-4 دن پہلے پلان تھا, لیکن اب وہ پلان تھوڑا سا کینسل ہو گیا. فیملی ان کی چلی گئی سعودی عربیہ عمرے کے لیے, وہ خود کراچی چلے گئے ہیں. سو یہ خبر جو تھی اس حد تک ٹھیک تھی کہ مولانا صاحب کا پلان تھا کہ انہوں نے عمرے پہ جانا ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب نہیں جا رہے, فیملی ان کی چلی گئی ہوور. سو یہ وہ 3 فیکٹرز ہے جسے حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں یہ فوری طور پر یہ نہیں لانی. تو کب لانی, اب آپ کے ذہن میں ہوگا لانی انہوں نے سر جو ڈیٹس ان کے ذہن میں وہ 18 سے 22 ہیں کہ 18 سال کی ساری چیزیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. وہ آپ کا ڈیلیگیشن بھی واپس آ جائے گا. اسپیکر صاحب کا جو سوئٹزرلینڈ جانے کی بات ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جاتے ہیں عمرے کے لیے, فیملی کو جوائن کرتے ہیں, وہ بھی واپس آ چکے ہوں گے, اور شنگھائی کانفرنس بھی ختم ہو چکی ہوگی. اور لہٰذا حکومت جو ہے 18 سے 22 کے درمیان کسی وقت جو ہے یہ اپنا پیکیج جو ہے نا وہ لے کر آئے گی اور اپروو کروانے کی کوشش کرے گی. سو یہ تو ایک نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. فردر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, پھر اس پہ میں کچھ بات کر کے آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. بہرحال یہ طے ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور ان کو عینی عدالت جو ہے نا اس کا سربراہ بنائیں گے. یہ چیز ایٹ لیسٹ جو میرے سورسز ہیں کنفرم کر رہے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی تھی. عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی پہلے میں اگرچہ بیان کر چکا ہوں, اب تھوڑی سی مزید کھل کر سامنے آ گئی. وہ یہی تھی کہ شاید یہ پہلے ہوا تھا, آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم جب جلسہ کرنا تھا خان صاحب نے یہاں پر اسلام آباد میں کرنا تھا, اور اس وقت یہاں پہ یہ مذہبی پارٹیز بھی آئی ہوئی تھیں اور کچھ اور بھی دورے پہ لوگ آئے ہوئے تھے, اور سپریم کورٹ میں کیسز بھی ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو خان صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا وہاں پر اڈیالہ جیل میں, جو آپ کو یاد ہو اعظم سواتی صاحب گئے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب کہ آپ اس وقت اس جلسے کو یا ایجیٹیشن کو کینسل کریں, کیونکہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. جس کے بدلے میں ان کو ایک ڈیل ہوئی تھی, 8 سپتمبر کا جلسہ دیا گیا سنجانی وغیرہ میں جو ہوا تھا. سو خان صاحب کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اگر یہ حکومت ڈرتی ہے اس بات سے کہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو, دین دے کم اینڈ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈلاگ کرتے ہیں, مجھ سے وہ بات کرتے ہیں. لہٰذا خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی اس کمزوری یا سینسٹیوٹی کا ان کو احساس تھا کہ یہ ان کا ویک ایریا ہے, اور یہ اگر میں اس پہ پریس کروں, یہ زخم ہے, اگر میں تھوڑا سا پریس کروں تو ان کو مزید تکلیف ہوگی اور دے ول کم ٹو می اور مجھ سے بات کریں گے. سو میرا خیال ہے یہی خان صاحب نے, یہ میری ریڈنگ ہے اب, کہ یہی خان صاحب نے سوچ کے 4 اکتوبر کے قریب کی ڈیٹ رکھی تھی کہ انہیں پتہ تھا ملیشین پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, پلس یہ شنگھائی کانفرنس بھی ہو رہی ہے. تو اگر ان کا ورکر آتا ہے اور وہ ان کو لے کر آنے والے جو ہیں وہ علی امین یہ گنڈا پور صاحب ہیں, کیونکہ زیادہ وہیں سے ان کے مین پاور ہے ان کے پاس, وہ قریب بھی پڑتا ہے, پنجاب سے آنا مشکل ہے ان کے لیے, پنجاب میں کوئی زیادہ لوگ نکلے بھی نہیں ہیں. خان صاحب کو وہاں پہ بھی زیادہ سپورٹ اس وقت نہیں مل رہی, جو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی ہڑتال کی کال تھی اور کچھ شہروں میں دی تھی. تو اس طرح کا رسپانس ان کو وہاں سے نہیں آیا. ان کو زیادہ رسپانس جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ آتا تھا. لہٰذا گنڈا پور صاحب کے ذمہ یہ ٹاسک اس لیے بھی لگائی گئی کہ آپ نے بندے لے کر آنے کو, چیف منسٹر ہیں, چیف منسٹر کو روکنا کسی فیڈرل حکومت کے لیے مشکل کام ہے. روکیں گے تو زیادہ بڑا ایشو بنے گا کہ دیکھیں کہ آپ فیڈریشن کو توڑ رہے ہیں, فیڈریشن کے خلاف کام کر رہے ہیں, چیف منسٹر کیوں نہیں آ سکتا, مطلب پروٹیسٹ کرنا ان کا جمہوری حق ہے, رائٹ ہے, ڈیموکریٹک بلا بلا. سو ہی واز اے رائٹ چوائس کہ وہ لیڈ کر کے لے کر آئیں, بندے لے کر آئیں یہاں اسلام آباد میں, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں. پھر وہ بندے جانے اور پھر حکومت جانے اور شہر جانے, اس سے زیادہ ان کا نہیں تھا. سو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ, اس لیے لیڈروں کو کہا گیا کہ آپ نے ورک فرام ہوم کرنا ہے. ورکر لڑے گا, وہ مارے کھائے گا, پٹے گا, پولیس کو مارے, پولیس والے اس کو مارے, ایجنسیوں کا ٹکراؤ ہو, جب فوج آ جائے پھر آپ ان کو ڈیل کرنے دیں. وہ ہجوم جانے اور پھر اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی جانے. اور اگر جو ان کی ریڈنگ یہ ہوگی, اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے, ورکر جو آتا ہے وہ لیڈر لیس ہے, وہ غصے میں ہے, چارجڈ ہے, وہ جیل میں ہے, پھر ان لاٹھی چارج ہو رہے ہیں, آنسو گیس ہو رہی ہے, وہ پھر اس کے بعد کوئی ہنگامہ کرتے ہیں, تو حکومت مجبور ہو جائے گی یہ ملیشین پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے کہ وہ خان صاحب سے اسی طریقے کا رابطہ کرے جیسے ارلی مارننگ اس وقت اگست میں کیا گیا تھا کہ جناب آپ اپنی کال جو ہے نا وہ وڈرا کریں. تو اسی طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ اگر ہنگامہ اسلام آباد میں شروع ہو گئے, کیونکہ ماب ہے, ایک ہجوم ہے جس کو گائیڈ کرنے والا, لیڈ کرنے والا, پیسیفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پھر وہ خان صاحب سے رابطہ کیا جائے گا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں کال آف کریں, اور یہ اسلام آباد میں شنگھائی کانفرنس ہونی ہے وہ کینسل نہ, ملتوی نہ ہو جائے. یہ بھی خوف تھا کہ ملتوی ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر کسی ملک کا اس ملک میں آیا ہوا ہے ملیشیا کا, تو اس کا ایک بڑا برا امیج بنے گا. لہٰذا یہ سارے مجبور ہو کر خان صاحب کے پاس آئیں گے, اور خان صاحب پھر بیٹھ کر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کرائیں گے جناب کہ اگر میں یہ کرتا ہوں, یہ کال آف کرتا ہوں, اور جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت شہر میں, میرے ورکرز وہاں لڑ رہے ہیں, تو اس کے بدلے میں پی ٹی اے کو کیا ملے گا, عمران خان صاحب کو کیا ملے گا, ان کی پارٹی کو کیا ملے گا, ان کے ورکرز کو کیا ملے گا, ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, زیادتیاں, ان کو کیسے انڈو کیا جائے گا. سو خان صاحب کا یہ پورا پلان تھا کہ ان
ان حالات کے بگڑنے کے بعد یہ پوری کی پوری حکومت ایجنسیاں ان کے پاس اڈیالہ جیل آئیں گی, دین ہی ول ڈکٹیٹ ہز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان کو بھی کہا ہوا تھا گنڈا پور صاحب کو کہ آپ نے بندے چھوڑ کے غائب ہو جانا ہے, جس کے بعد 18-20 گھنٹے خبریں چلتی رہیں کہ آپ گنڈا پور صاحب کی طرح 10-12 گھنٹے جو کچھ ہوتا رہا. تو گنڈا پور صاحب کو غائب ہونے کا یہی مقصد تھا کہ ریومرز پھیلیں, وہاں پہ خبریں پھیلیں کہ گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے ہیں, ان کو ایجنسی نے اٹھا لیا ہے, چھاپے پڑ گئے ہیں, ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اور جب یہ خبریں پہنچیں گی ہجوم تک, مجمع تک, جو اسلام آباد میں وہاں پہ اس وقت موجود ہوگا, تو پھر اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے, اور وہی ویلنس, تشدد, اور خدا نہ خواستہ کوئی لاشیں جو ہے نا وہ بھی گر سکتی ہیں, اور ان کی ایک بارگیننگ پوزیشن جو ہے خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی مضبوط ہوگی. سو اصل مقصد یہی تھا وہ گنڈا پور صاحب کا, وہ ان کے ذمہ اتنا ہی تھا, جو لوگ ان پہ ناراض ہو رہے ہیں ان پہ ناراض نہ ہوں, نہ خان صاحب ان پہ ناراض ہیں. خان صاحب کے انہوں نے اسکرپٹ کے مطابق ہی انہوں نے کام کیا. گنڈا پور صاحب نے اسکرپٹ یہی تھا کہ آپ نے بندے لے کر آنے ہیں, آپ کو نہیں روکا جائے گا کیونکہ آپ چیف منسٹر ہیں, آپ کے ساتھ بندے ہیں, فورس ہیں, لے کر ہیں, اور پھر آپ غائب ہو جائیں. پھر لوگوں کو آپ نے لیڈ نہیں کرنا. یہ پوری پارٹی کو کہا گیا تھا کہ کسی لیڈر نے وہاں ڈی چوک میں موجود نہیں ہونا. پہلے آپ نے کبھی سنا کہ اتنی بڑی تعداد میں کیپٹل میں بندے لا رہے ہیں, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا مقصد بڑا کلیئر ہے, واضح ہے کہ ہر بندہ لیڈر ہے. اب جو جس کا دل چاہے وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. سو اٹ واز فری فار آل. تو وہ تو خیر خدا نے مہربانی کی کہ ان کے ورکرز ہیں یا ان کے لوگ جو تھے وہ کچھ سیانے نکلے, انہوں نے ماب کی شکل اختیار نہیں کی, بڑے پیمانے میں کوئی نقصان نہیں ہوا, جھڑپیں نہیں ہوئی, آنسو گیس وہ باقی چیزیں, پولیس والے بھی زخمی ہوئے بیچارے, وہ بھی آپ کے پی ٹی اے کے ورکر بھی ہوئے, وہ سب کچھ ہوا. اور وہ جو ایک پلان تھا وہ میرا خیال بیک فائر کیا ہے. اب اس کی وجہ سے خان صاحب پہ مشکلات آ گئی, ان کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں. وہ شنگھائی کانفرنس کا کہہ کہ 18 کو کسی سے مل نہیں سکتے, نہ وکیلوں سے مل سکتے ہیں, نہ کسی اور سے. اس کے بعد کیسز جو ہیں ان کے وہ بھی میرا خیال ڈیفر کر دیے گئے ہیں جب تک کوئی نئی سچویشن کوئی کلیئر نہیں ہوتے. پھر ان کی بہنیں جو ہیں دو اس وقت وہ گرفتار ہیں, ان کا جسمانی ریمانڈ ہے. پھر ورکرز ہیں ان کے ریمانڈ دینے شروع ہو گئے, پھر پرچے ہو رہے ہیں, پولیس یہ گئی ہے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے. اور ایک بڑی ڈی مورلائزیشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ آپ کے لیڈر کدھر ہیں. اب ان کو تو اس پلاننگ کا نہیں پتا کہ خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ ان کو لا کر سڑکوں پر لیڈر لیس چھوڑ کے ہجوم اور مجمع کی شکل میں سارے غائب ہو جائیں گے, گنڈا پور صاحب بھی غائب ہو جائیں گے, اور پھر یہ پوری کہانی وہ سنائیں گے نوٹنکی جو ہم نے سنی ہے کہ جناب کے 12 یہاں اضلاع ہیں جن کو میں کراس کر کے آیا ہوں. میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں سے پشاور جو ہے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے, تو اس میں درمیان میں کون سے 12 اضلاع کو آپ گن کر دے دیں. ہو سکتا ہے کے پی کے دوست ہمارے زیادہ بہتر جانتے ہو, میری اتنا جغرافیہ میرا ویک ہو, کہ کون سے 12 2 گھنٹے کے اس میں ٹریول میں اگر گاڑی پہ جائیں کون سے 12 آپ کے جو اضلاع ہیں جن کو کراس کر کے گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا, میں پھر آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال یہ وہ ساری پلاننگ تو میرا خیال ہے خان صاحب جس کو شاید ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ میں اگر یہ کروں تو آئی ووڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ. وہی بنگلہ دیش ماڈل, وہی بنگلہ دیش ان کے ذہن میں, وہ بنگلہ دیش سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ یہی موقع ہے, تازہ ترین ہے, لوگ وہاں نکلے ہیں, یہاں کیوں نہیں نکل رہے, اور یہ جائیں اور وہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں, گھس جائیں, آگے سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, ترامیم آنی ہے. انہوں نے بٹھانا تھا یہاں پہ, خان صاحب نے اٹھانا نہیں تھا ان لوگوں کو, کیونکہ ترامیم ہونی ہے, پلس یہاں شنگھائی کانفرنس ہونی تھی, پھر سپریم کورٹ میں کیسز لگنے تھے. سو ان لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنا تھا, ان کا یہی تھا کہ کنٹرول کر لیں گے, قبضہ کر لیں گے ڈی چوک پہ. جیسے پہلے وہ 126 دن بیٹھے رہے گا, لیکن اس وقت اور آپ کے حالات میں مختلف ہے. اس وقت کے یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھی 2014 میں. اب کی دفعہ ان کو یہ پریولیج فیسلٹی نہیں ہے. سید خان صاحب اسی چیز سے میرا خیال ہے مار کھا گئے ہیں کہ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ ہو, آئی ایس آئی ہو یا دیگر کوئی ادارے ہوں, وہ سپورٹ نہیں دے رہے. لیکن ان کے ذہن میں طریقہ وہی ہے کہ وہی طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم انٹر ہو سکتے ہیں اور ان کو مجبور کر سکتے ہیں حکومت کو. سو اس ٹائپ سے میرا یہ خیال ہے جو خان صاحب نے لوز بالز کی ہیں, یہ لوز بال تھی نا کہ انہوں نے لیڈر لیس انہوں نے لوگ بھیجے, اور جس سے ورکر جو ہے ڈی مورلائز ہوا ہے اور اس کو لگا کہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی ہے کہ عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ڈی چوک میں جائیں, تھوڑی دیر کے لیے منہ دکھائیں, گرفتار ہوں, کیسز بنوائیں, اور پھر جیل میں بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ یار کہ ہم نے کیا کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا جبر یا ریزسٹنس جو ہے یہ مطلب لانگ پلے ہے, ایک لمبا کھیل ہے, لہٰذا آپ کو رجسٹ کرنے کے لیے لمبی گیم کھیلنی پڑتی ہے. اب یہ بات مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب کو سمجھ آتی ہے, ذہین آدمی پڑھے لکھے, ایک عام آدمی, ایک عام ورکر تو نہیں سمجھتا. اور چھوڑے خان صاحب نہیں سمجھ رہے کہ ریزسٹنس اس طریقے سے ہوتی جائے گی, آپ کو ورکر جیل میں جائے گا, سزائیں بھگتے گا بیچارہ, اس کے گھر بیوی فیملی سارے لوگ جو ہیں 9 مئی کے بعد بھی یہ کچھ ہوا ہے. بعد میں آپ ڈسون کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, یہ تو اس ایجنسیوں کے لوگ تھے, حکومت کے تھے, پلانٹڈ تھے, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. سو یہ میرا خیال ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے اٹ از بیک فائرڈ. وہ خود بھی مشکل میں ہیں, ان کی بہنیں بھی ہیں, ان کے ورکرز بھی ہیں, اور پرچے اس کے باوجود بھی ہوئے ہیں, وہ سب پہ پرچے, دہشت گردی کے پرچے بھی انہوں نے کر دیے. اور حکومت اس کے بعد میرا خیال زیادہ اسٹرانگ ہوئی, زیادہ پاورفل ہوئے کہ انہوں نے ان کو کرش کر کے رکھ دیا. یہ پورا ڈیمونسٹریشن تھے یا جو تحریک چلانی تھی, جس کو تحریک کی شکل دینی تھی. تو خان صاحب نے میرا خیال ہے تھوڑا سا
بہرحال ہر بندے کی اپنی اپنی ریڈنگ اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں، خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں. اینی وے دیکھتے ہیں سر یہ مزید یہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کیا نئی اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں. یہ جو ہے یہ بری طریقے سے فلاپ ہوئی اور بیک فائر کیا ہے اس نے. لیٹس سی.